अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन। जैसा कि आप अहबाब जानते हैं कि हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के मुतालिक गुफ्तगू की थी, और उसमें हमने शहादत के मायनी और कुरान व हदीस से जो शहादत के बारे में अहमियत और फजीलत आई है उसके ऊपर गुफ्तगू की थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की रोशनी में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहीद होने के बारे में जो भी वारिद हुआ है वो हमने बयान किया था। तो आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बग़ैर वक़्त ज़ाया किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब मदीना मुनव्वरा छोड़ा है और उसके बाद मक्का रवाना हुए और मक्के के बाद कूफा रवाना हुए, तो कौन कौन सी मुश्किलात का सामना हुआ, कौन कौन सी अहम बातों का ज़हूर पज़ीर होना वक़ू हुआ, वो सारी बातें हम साथ साथ जो है उनको ज़िक्र करेंगे। और वक़्त नहीं ज़ाया करते और वीडियो की तरफ चलते हैं। अब जैसे ही हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा छोड़ते हैं और मक्का की तरफ अपना सफ़र शुरू करते हैं बमा अपने अहलो अयाल के, तो जैसे ही कुछ फ़ासला तय करते हैं तो रास्ते में उनकी मुलाकात अब्दुल्ला बिन मती से होती है और वो उनसे पूछते हैं कि मेरी जान आप पे कुर्बान हो, कहाँ का इरादा है, आप किस तरफ तशरीफ़ ले जा रहे हैं, और वो भी अपने अहलो अयाल के साथ। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको सारी जो सूरत हाल है उसे आगाह करते हैं कि किस वजह से वो मदीना शरीफ को छोड़कर मक्का मुकरमा की तरफ जो है सफ़र कर रहे हैं और उनका इरादा जो है वो किस तरफ है। तो अब्दुल्ला बिन मती जो हैं वो फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताते हैं कि आप जो है उधर तशरीफ़ ना ले जाएं। आप जानते हैं कि कूफा जो है वो एक मनहूस शहर है, और वो बताते हैं कि आप ये भी जानते हैं कि आपके वालिद गिरामी हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है शहीद किया गया वहाँ, और वहीं पे आपके भाई जो हैं हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया, तो वहाँ ना जाएं, वो लोग ठीक नहीं हैं। तो उसके बरअक्स आप मक्का जा रहे हैं तो वहीं पे आप जो है क़याम करें और वहीं पे रहें आप, क्योंकि जैसे ही अहले हिजाज़ को पता चलेगा तो वो हर तरफ से आपके पास आने लग जाएंगे। और ये बात इसी तरह ही है कि जब आप मक्का पहुँचे तो जब लोगों को पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पे, तो हर तरफ से लोगों ने ज़ियारत के लिए आना शुरू कर दिया इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, और वो जोक दर जोक आते और ज़ियारत का शरफ़ जो है वो हासिल करते। और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्योंकि वो पहले से ही वहीं मौजूद थे तो वो भी आपके पास आते जाते रहते थे इसी दौरान जब आप मक्का तशरीफ़ ले आए हैं। जब मक्का तशरीफ़ ले आए हैं तो फिर खतूत का एक जो सिलसिला जो चला है जो अहले कूफा की तरफ से, वो आप सब अहबाब जानते हैं कि वही एक ऐसी चीज़ थी जो आपको मजबूर कर रही थी कि आप जो है वो कूफा का सफ़र शुरू करें। और आप ये भी जानते हैं कि कूफा हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के शियों और मुहिब्बों का मरकज़ और गढ़ था, इसलिए कि आपने वहाँ अपने अहद खिलाफत में दारुल खिलाफा मदीना तैयबा को छोड़कर कूफा में कायम किया था, लिहाजा आपके सब मुहिब वहीं जाकर आबाद हो गए थे। ये अमीर मुआविया के ज़माने में भी इमाम अली मुकाम की खिदमत में कूफा तशरीफ़ आवरी की दरख्वास्तें भेज चुके थे जो कूफा वाले थे। अब जब अहले कूफा को हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल करना और इमाम अली मुकाम और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यजीद के हाथ पर बैत करने से इनकार करना मालूम हुआ, तो कूफा के तमाम शिया सलमान बिन सरद के घर जमा हुए और वहाँ पे उन्होंने अपनी जो गुफ्तगू की और आपस में जो मशवरा है वो तय पाया। वहाँ पे जो तय पाया वो यही था कि हम लोग जो हैं वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो है मदद करेंगे, क्योंकि उनकी आपस में जो गुफ्तगू हुई उसका लुब्बे लुबाब यही था कि हम लोग जो हैं वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शिये हैं तो हम उनके मददगार बन सकते हैं और दुश्मनों के ख़िलाफ़ जो है वो जहाद भी कर सकते हैं। तो लिहाजा उन्होंने जो है वो फिर ख़तों का एक तवील सिलसिला शुरू किया
جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھے گئے کہ آپ جو ہیں وہ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور بہت سارے لوگ یہ چیز جانتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ اہل کوفہ کے انہی خطوط کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ کیونکہ جب خطوط کے اندر یہ بات ذکر کی گئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر بہت ہی زیادہ لوگ جو ہیں وہ بیعت کرنے کے لیے راضی ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد جو ہے مسلمانوں کی وہاں موجود ہے جو بیعت کرنا چاہتی ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی جائے۔ اب جب خطوط کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی بڑی بڑی باتوں کا یقین دلایا گیا، تو پھر آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو جو ہے اپنا نائب ایک طرح سے بنا کے جو ہے وہ کوفہ روانہ کیا کہ آپ وہاں جائیں اور وہاں پہ جا کے جو معاملات ہیں ان کا جائزہ لیں اور مجھے اس سے آگاہ کریں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل جو ہیں وہ اپنے دونوں صغیر سن صاحبزادوں کے ساتھ محمد اور ابراہیم کے ساتھ کوفے تشریف لے آئے۔ وہاں پہ اب لوگ جو ہیں وہ بڑا منتظر تھے اور چشم برا تھے کہ حضرت مسلم بن عقیل آئیں، تو جیسے ہی انہوں نے آپ کو دیکھا تو بڑی وہاں پہ عقیدت اور محبت کا اظہار کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، اور جہاں وہاں پہ جتنے بھی محبان اہل بیت تھے وہ بڑے خوش اور بڑے ہی جوش و جذبے کے ساتھ عقیدت کے ساتھ بیعت کرنے لگے، اور بیعت کے وقت جو ہے وہ بڑی بڑی قسمیں کھانے لگے کہ جان و مال قربان کر دیں گے اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو امام مسلم نے جب دیکھا کہ یہ سارے معاملات ہیں، اتنے جذبات ہیں، اتنی عقیدت ہے، اتنی محبت ہے، تو انہوں نے امام علی مقام کی خدمت میں عرضیہ لکھا، اس میں حالات کی اطلاع دی، اور یہ کہ اب تک 18,000 آدمی بیعت کر چکے ہیں، آپ ضرور تشریف لائیں تاکہ ملت اسلامیہ کو یزید کے ناپاک تسلط سے نجات ملے اور لوگ امام برحق اور خلیفہ عادل و راشد کی بیعت کے شرف سے مشرف ہوں اور دین حق کی تائید ہو۔ تو جب یہ معاملات یہاں پہ پیش آئے تو اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل جو ہیں انہوں نے آپ کی خدمت میں ایک خط جو ہے وہ ارسال کیا تاکہ جو ہے وہ آپ کو اطلاع دی جا سکے کہ یہاں کے معاملات بالکل نارمل ہیں، ٹھیک ہیں، اور آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ اب چونکہ حضرت امام مسلم بن عقیل جو ہیں ان کا وہاں پہ ایک چرچا شروع ہو گیا اور بہت سارے لوگوں نے بیعت کر لی، تو اسی جوش و جذبے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے یزید کو جو ہے وہ اطلاع دی، جس میں عبداللہ بن مسلم اور عمارہ بن ولید تھے۔ انہوں نے یزید کو اطلاع بھیجی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مسلم بن عقیل جو ہیں وہ کوفہ میں آ گئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور نعمان بن بشیر جو کوفے کا گورنر تھا اس وقت کا، انہوں نے ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کی، کوئی بھی انسدادی تدبیر جو ہے وہ عمل میں نہیں لائے ہیں، لہٰذا اگر سلطنت کی بقا منظور ہے تو فوراً اس کا ادراک کیا جائے اور سخت قدم اٹھایا جائے، ورنہ فی الحال عراق ہاتھ سے جاتا ہے۔ یہ اطلاع جیسے ہی یزید کو ملی وہ بڑا ہی سخت جو ہے وہ غضبناک ہوا، اور اسے میں اس کا جو ہے وہ چہرہ جو ہے وہ بدل گیا، اور اس نے اپنے خاص دوستوں سے جو ہے وہ مشورہ کیا، تو انہوں نے فوراً کہا کہ کسی سخت ترین آدمی کو جو ہے نا وہ مقرر کیا جائے جو کسی کا لحاظ اور پرواہ نہ کرے۔ تو اسی کے پیش نظر جو ہے یزید نے عبداللہ بن زیاد کو جو ہے وہ یاد کیا، اور اس نے حضرت نعمان بن بشیر جو گورنر تھا کوفے کا اس کو معزول کر دیا، اور اس کی جگہ پہ ابن زیاد کو جو ہے گورنر مقرر کر دیا، جو کہ پہلے بصرہ کا گورنر تھا، اس کو وہاں سے لا کے یہاں پہ تعینات کر دیا، اور اس کو حکم بھی ساتھ دیا کہ وہ کوفہ جائے اور مسلم بن عقیل کو جو ہے وہ گرفتار کر لے اور ملک بدر کر دے، اور اگر وہ اس میں مزاحمت کریں کوئی یا وہ نہ جائیں وہاں سے تو ان کو قتل کر دے، اور بیعت کرنے والوں کو ڈرائیں دھمکائیں کہ وہ اس سے باز آ جائیں، ورنہ ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ اور یہاں پہ اس نے اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا حکم جو ہے وہ دیا ہے، یہ کہ اگر اسی دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ جائیں تو ان سے بھی میری بیعت جو ہے وہ طلب کرنی ہے آپ نے، اگر وہ میری بیعت کے لیے راضی ہو جائیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ راضی نہیں ہوتے تو ان کو بھی قتل کر دیا جائے۔ یہ ایک ایسا حکم تھا جو اس
یزید پلید کی طرف سے ارسال کیا گیا، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کا موجب بنا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب یزید کی طرف سے جو حکم نامہ جو ہے وہ ابن زیاد کو ملا تو اس نے بڑی ہی سختی کے ساتھ جو ہے وہ کوفے کے اندر جو آپریشن ایک کیا اور لوگوں کو پکڑا، اور مسلم بن عقیل جو ہیں ان کے بارے میں جاسوس بھیجے اور ان کا پتہ لگایا کہ وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ اور جب پھر ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا تو پھر ایک بڑی ہی لمبی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ دونوں کے درمیان چلا، جو کہ باعث طویلت ہم نے یہاں پہ اس کو ذکر نہیں کیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو ابن زیاد ہے اس نے جلادوں کو حکم دیا کہ آپ کو جو ہے وہ محل کی چھت پر لے جا کر جو ہے نا وہ قتل کر دیں، اور سر اور دھڑ کو اس طرح نیچے پھینک کے جو ہڈیاں ہیں نا وہ چکنا چور ہو جائیں۔ تو آپ نے ابن اشعث جو ہے جس کے گھر سے آپ گرفتار ہوئے تھے اس سے کہا کہ اگر تو نے مجھے امان نہ دی ہوتی تو میں آج اس قبضے میں نہ ہوتا، تو اب تو میرے واسطے اپنی تلوار اٹھا اور بری و ذمہ ہو۔ مگر وہ پھر بھی خاموش رہا، اس نے کوئی حرکت نہیں کی، نہ کوئی بات کی اس نے۔ اور جلاد جو ہیں وہ آپ کو بلائے کسر لے گئے۔ آپ اس وقت تسبیح و تکبیر اور درود پاک جو ہے وہ پڑھ رہے تھے، اور آپ جب یہ تسبیح کر رہے تھے تو جلاد نے جو ہے اسی وقت پہ در پہ جو ہے نا آپ پہ وار کیے اور آپ کو شہید کر دیا، اور آپ کا سر اور دھڑ مبارک جو ہے اس کو اوپر سے نیچے پھینک دیا۔ اس شہادت کے بعد جو ابن زیاد ہے اس نے حضرت مسلم بن عقیل جو ہیں ان کا سر جو ہے وہ یزید کے پاس بھیج دیا، اور حضرت مسلم بن عقیل کی جو شہادت ہے وہ سن 20 ہجری میں ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد جو ان کے فرزند ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ان کی طرف بھی ذرا تھوڑی سی نظر دوڑاتے ہیں۔ بچوں کے معاملے میں ابن زیاد نے جو ہے وہ حکم صادر کیا ہے کہ جو بندہ بھی ان کو میرے پاس لے کے آئے گا نا اس کو میں بڑے انعام و اکرام سے جو ہے نا وہ نوازوں گا۔ تو مختلف لوگوں نے جو ہے وہ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ تو اسی طرح ایک شخص کے جو ہے وہ سراغ لگانے پر اس کو پتہ چلا کہ جو حضرت مسلم بن عقیل کے جو بیٹے ہیں وہ کہاں پہ ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ہی لمبی چوڑی بحث ہے کہ کس طرح سے وہ جو ہے وہ ڈھونڈتا وہاں تک پہنچا۔ خیر اس نے وہاں سے ان کو ڈھونڈ لیا، الغرض کہ جب اس ظالم نے ان معصوموں کو شہید کر دیا اور سر کو جو ہے وہ جسموں سے جدا کر کے جو لاشیں تھے وہ نہر میں پھینک دیے، اور سروں کو جو ہے وہ ڈال کے کسی بوری میں، اور وہ جو ہے وہ ابن زیاد کی طرف چلا۔ دوپہر کا وقت تھا جب وہ ابن زیاد کے پاس پہنچا تو اس نے ابن زیاد کے سامنے جو ہے وہ سروں کو رکھ دیا۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ یہ کیا ہے، تم کیا لے کر آئے ہو؟ کہنے لگا کہ میں نام اور نام کی امید میں جو ہے وہ آپ کے دشمنوں کا سر کاٹ کے آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ تو ابن زیاد نے کہا یہ کون دشمن ہے؟ کہا یہ فرزند مسلم بن عقیل ہیں۔ تو ابن زیاد نے غضب ناک ہو کر کہا کہ تو نے کس کے حکم سے ان کو قتل کیا ہے؟ تو بدبخت جو ہے اس نے کہا کہ میں نے یزید کو لکھا ہے کہ اگر تو یہ آپ کو زندہ چاہیے تو میں زندہ بھیج دیتا ہوں، تو تم نے ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو نام و اکرام کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو ابن زیاد جو ہے اس نے کہا کہ بھئی مجھے تو اب اندیشہ ہے کہ اگر اس نے ان کو زندہ مانگ لیا یزید نے تو میں کہاں سے دوں گا۔ تو اس نے جو ہے وہ جلاد کو حکم دیا کہ یار اس کو بھی نا اس کی بھی گردن جو ہے نا اس کو اڑا دو۔ خیر جلاد نے اس کو بھی جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت کر دیا، اس کی بھی گردن اڑا دی۔ اب جب یہ معاملات سارے ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ حضرت امام علی مقام کی جو ہے وہ روانگی کا جو وقت ہے وہ آ جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے سارا جو، اور اس ویڈیو کے اندر بھی سارا یہ چیزیں بتائی ہیں کہ کس طرح سے اہل کوفہ کے خطوط اور وفود آئے ہیں کہ امام علی مقام جو ہیں وہ کوفہ آئیں۔ تو آپ کے کوفہ آنے سے پہلے آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کے جو حالات ہیں اس کی تحقیق کے لیے کوفہ میں جو ہے کسی کو بھیجا، اور انہوں نے اہل کوفہ کی بے پناہ محبت و عقیدت دیکھ کر امام علی مقام کی خدمت میں لکھ بھیجا کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اور یہاں کے سب باشندے جو ہیں وہ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں، آپ فوراً تشریف لیں۔ یہ وہ خط تھا جو
حضرت مسلم بن عقیل نے جو ہے وہ حضرت امام علی مقام کی خدمت میں عرض کیا تھا جب آپ یہاں تشریف لائے تھے۔ تو آپ جب وہاں سے روانہ ہوئے ہیں تو آپ کو اس بات کا بالکل علم نہیں ہے کہ جو بھی کوفہ کے اندر انقلاب برپا ہوا ہے، کہ کس طرح سے ابن زیاد نے آ کے کوفہ میں جو ہے اپنا کنٹرول جو ہے وہ سنبھالا ہوا ہے، اور وہاں پہ کیا چیز ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ اب جب آپ نے جانے کا پختہ ارادہ کر لیا تو اہل مکہ کو پتہ چلا، تو اہل مکہ کے بہت سارے لوگوں نے آپ کو روکا اور کوفیوں کے بارے میں آپ کو جو ان کی بے وفائی ہے اس کے بارے میں بتایا کہ کس طرح انہوں نے مولا علی اور حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ جو ہے وہ زیادتیاں کیں اور بے وفائی کی ہے۔ تو اس سب کے باوجود بھی جو ہے وہ آپ جانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین جو ہیں انہوں نے کیونکہ اپنا ایک ذہن بنا لیا تھا، وہ جانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کی جتنے بھی آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، لیکن مجھے جو ہے وہ جانا پڑے گا۔ اور امام علی مقام نے ان کے جو ہے وہ دارینہ مشوروں کا جو شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان سب حضرات نے جو ہے وہ بار بار آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر جو ہے وہ عرض کیا کہ آپ جو ہے وہ وہاں تشریف نہ لے جائیں، لیکن کیونکہ آپ کا ارادہ مصمم تھا تو آپ نے پھر جو ہے اپنے ارادے کے مطابق روانگی کا جو سفر ہے وہ شروع کیا۔ آج ہم نے جو ہے اپنی ویڈیو کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سفر ہے اور کس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مکہ سے روانہ ہو کر سرزمین کربلا کی طرف چلے ہیں اس کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور ہم آنے والی اپنی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ جو جنگ ہوئی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اس کے بارے میں ذکر کریں گے، اور آئندہ آنے والی ویڈیو کے اندر کوشش کریں گے کہ اس کو ہم اپنے ٹاپک کو کور کریں۔ تو آج اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔